बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। चैनल वारिश लॉ अकेडमी जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे जुराइम जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हैं उनके हवाले से। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसी के हवाले से है और सेक्शन 123 दफ़ा 123 पीपीसी को हम इंशाअल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बेल इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने आरा और तजावीज़ से ज़रूर हमें आगाह करिए ताकि हम मुस्तकबिल में बेहतरी की तरफ जाएं और आपकी रहनुमाई में हम इन वीडियोस को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, सेक्शन 123 कहती है कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिज़ाइन टू वेज वार, कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जंग मुसल्लत कर रहा है तो उस डिज़ाइन को, उस मंसूबे को जो शख्स छुपाता है उसकी सज़ा क्या है। लास्ट एपिसोड में हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत करने वालों के बारे में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत करने के लिए असला इकट्ठा करने वाले, साजिश करने वालों के बारे में हमने बताया था कि उनकी सज़ाएं क्या होंगी। आज हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत की जाएगी, अल्लाह न करे उसके मंसूबे को अगर कोई शख्स जानते बूझते छुपाता है तो उसका क्या हाल होगा, उसके लिए कानून क्या सज़ा रखता है। ज़रा मुलाज़ा फरमाइए। 123 सेक्शन में कहा गया हुएवर, जो कोई भी बाय एनी एक्ट, किसी भी अपने फेल से, और बाय एनी इलीगल ओमिशन, किसी भी अपने गैर कानूनी तरके फेल से, conceals the existence of a design to wage war against Pakistan, पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत करने के किसी मंसूबे को कंसील करता है यानी छुपाता है। intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war, उसकी नीयत ये है कि जो मैं कर रहा हूँ इससे उस मंसूबे को छुपाने की वजह से उस मंसूबा साजों के इरादों को पुख्तगी मिलेगी, उनको सहूलत फराहम की जाएगी। ये उसकी नीयत है या उसका नॉलेज है कि उसकी इस हरकत से, छुपाने से उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो फिर क्या होगा? शैल बी पनिश्ड, उसको सज़ा मिलेगी। कौन सी वाली? विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत करने के किसी मंसूबे को जानते बूझते हुए छुपाता है और उसकी नीयत ये है छुपाने की कि वो छुपा कर उसको फैसिलिटेट कर रहा है, सहूलतकारी कर रहा है, या उसका नॉलेज ये हो कि हाँ मेरे इस छुपाने से वाक़यतन ही उनको सहूलतकारी मिलेगी, उनको फैसिलिटेशन मिलेगी। तो ऐसे शख्स के लिए कानून ने दफ़ा 123 पीपीसी के तहत 10 साल तक की कैद और 7 जुर्माने की सज़ा रखी है। नाज़रीन, सेक्शन 123A अगली सेक्शन है, इसमें है कंडेमनेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टेट एंड एडवोकेसी ऑफ अबोलिशन ऑफ इट्स सॉवरेनिटी। कुछ ऐसा तबका पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करता है, पाकिस्तान की हाकमियत, सालमियत, पाकिस्तान के इक़्तिदार आला के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करता है, बात करता है, दलाइल देता है। तो ये सेक्शन 123A जो है ऐसे लोगों के लिए रखी गई। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने वाले, पाकिस्तान के इक़्तिदार आला के ख़िलाफ़ बात करने वाले, नज़रिया पाकिस्तान के मुखालफ गुफ्तगू करने वालों का अंजाम क्या होना चाहिए, पीपीसी ने उसके लिए क्या सज़ा रखी है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। हुएवर, जो कोई भी, विद इन और विदाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, with intent to influence or knowing it to be likely that he will influence any person or the whole or any section of the public in a manner likely to be prejudicial to the safety or ideology of Pakistan or to endanger the sovereignty of Pakistan in respect of all or any of the territories lying within its borders, shall by words spoken or written
اور بائی سائنز آف ویزیبل ریپریزنٹیشن ابیوز پاکستان. ذرا اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ناظرین. اس میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو نام نہاد یہاں کے اشرافیہ ہیں، جو نام نہاد اس ملک کے پولیٹیشنز ہیں، جو پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے ہیں، اور وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ آپ جج کر لیجئے گا. اور پاکستان کا لا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے میں ذرا ڈیٹیل سے پڑھوں گا. whoever جو کوئی بھی ود ان اور وداؤٹ پاکستان، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یا پاکستان کے باہر رہتے ہوئے. ناظرین لندن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ایک بات کی تھی اور اس کے اوپر پابندی لگی تھی. وہ ایک پولیٹیکل جماعت کا بڑا سربراہ تھا. ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ سیکشن ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر ود انٹینٹ ٹو انفلوئنس. اس کی نیت یہ ہو، اس شخص کی نیت یہ ہو کہ وہ اثر انداز ہوگا. اور نوئنگ اٹ ٹو بی لائکلی دیٹ ہی ول انفلوئنس، یا اس کا علم ہے کہ اس کی یہ باتیں اثر انداز ہوں گی. اینی پرسن کسی شخص پر، اور دا ہول اور اینی سیکشن آف دا پبلک، یا وہ پبلک کے کسی ایک خاص مکتبہ فکر پر. اور نوئنگ اٹ ٹو بی لائکلی in a manner likely to be prejudicial to the safety اور ideology of پاکستان. پاکستان کا جو نظریہ ہے، جو قومی نظریہ، اس کو نقصان پہنچانا مقصود ہو اس کا. اور to endanger the sovereignty of پاکستان، پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کو خطرات لاحق کرنا مقصد ہو اس کا. in respect of all or any of the territories lying within its border، پاکستان کے بارڈرز کے اندر سارے ملک میں یا کسی ایک ایریا میں، ایک خطے میں، یہاں جس کا دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کے سندھو دیش کا نام لے لیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ گریٹر پنجاب کی بات کر لیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ جناب ایبٹ آباد تک افغانستان کے بارڈر ڈیورنٹ لائن کو کہتا ہے یہ تو افغانستان کا حصہ ہے. کوئی اٹھ کے کہتا ہے ہم بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنائیں گے، کوئی اٹھ کے کہتا ہے ہم مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنائیں گے. یہ ساری کی ساری باتیں اس کے اندر ہے کہ جو کوئی بھی پاکستان کے اندر بیٹھ کر یا باہر بیٹھ کر ایسا کرتا ہے، شل بائی ورڈز الفاظ کے ذریعے کرتا ہے، سپوکن زبانی کرتا ہے، اور ریٹن تحریری کرتا ہے، اور بس سائنز آف ویزیبل ریپریزنٹیشن یا کچھ خاکوں سے ویزیبل کوئی ایسی چیز جس سے ظاہر ہو، نشانات سے ابیوز پاکستان کو گالی دیتا ہے. اگر کوئی شخص زبان سے، الفاظ سے، تحریر سے، تقریر سے، نشانات سے، کسی بھی انداز میں پاکستان کو گالی دیتا ہے اور کنڈیم دا کریشن آف پاکستان کی تخلیق کو گالی دیتا ہے، پاکستان کی تخلیق کی مذمت کرتا ہے، بائی ویرچو آف دی پارٹیشن آف انڈیا، کہ پاکستان کیوں بنا، انڈیا کی تقسیم کیوں ہوئی، which was affected on the 15th day of August 1947، یعنی 1947 کو 14 کو پاکستان بنا، 15 کو انڈیا بنا. تو اگر وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی تخلیق کیوں ہوئی، اور ایڈوکیٹ دا کرٹیلمنٹ اور abolition of the sovereignty of Pakistan in respect of all or any of the territories lying within its border، اور پاکستان کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی سوورنٹی کو ختم ہو جانا چاہیے، نعوذ باللہ، پاکستان کے کسی علاقے میں پاکستان کی سوورنٹی کو یا حاکمیت کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہو. ویدر بائی amalgamation with the territories of neighboring state، اگر وہ کہتا ہے کہ ساتھ والی کسی جو ریاست ہے اس کے ساتھ ہمیں الحاق کر لینا چاہیے، اور ادروائز یا کسی اور طریقے سے وہ کہتا ہے shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine، تو ایسے شخص کے لیے 10 سال تک کی قید اور 7 جرمانے کی سزا رکھی گئی. اس کی سب کلاس 2 ہے ناظرین. notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force when any person is proceeded against under this section, it shall be lawful for any court before which he may be produced in the course of the investigation or trial to make such orders as it may think fit in respect of his movement, of his association or communication with other person, and of his activities in regard to dissemination of news, propagation of opinion, until such time as the case is finally decided. ناظرین پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے، آزادی تحریر، تقریر، موومنٹ، مختلف حقوق دیتا ہے.
اس بندے کو جس نے اس طرح کی خباثت کی ہو، یہ جو میں نے اوپر پڑھا ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف، پاکستان کی حاکمیت کے خلاف، سالمیت کے خلاف، کریشن کے خلاف اس نے اگر کوئی بات کی ہے، پاکستان کو ابیوز کیا ہے، پاکستان کی حاکمیت کے خلاف اس نے کوئی عمل کیا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف یہ کہا گیا کہ جب عدالت کے اندر اس کا کیس چل رہا ہو تو دوران سماعت جب تک وہ بری نہیں ہوتا، وہ بے گناہ نہیں ہوتا، اس کی موومنٹ پہ پابندی لگنی چاہیے، اس کی آزادی اظہار پہ پابندی لگنی چاہیے، کسی دوسرے بندے کے ساتھ رابطے پہ پابندی لگنی چاہیے، تاکہ وہ اس غلاظت کو، اس خباثت کو کہیں اور نہ پھیلا سکے۔ تو یہ اس کا مطمع نظر ہے، اور اس کی سب کلاس 3 ہے، اینی کورٹ وچ از اے کورٹ آف اپیل اور ریویژن ان ریلیشن ٹو دی کورٹ مینشن سب کلاس سب-سیکشن 2 may also make an order under that subsection۔ اور پھر کہا گیا کہ عدالت کے فیصلے تک تو اس کے اوپر یہ پابندی لگے گی، لیکن اگر وہ میٹر عدالت اپیل میں چلا جاتا ہے، عدالت ریویژن میں چلا جاتا ہے، تو وہ عدالتیں بھی اس کے اوپر یہ پابندی برقرار رکھیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین MQM کے سربراہ تھے، انہوں نے پاکستان کے خلاف گفتگو کی لندن میں بیٹھ کر، انگلینڈ میں بیٹھ کر، تو پاکستان کی عدالتوں نے ان کی تقاریر کو پاکستان کے نیشنل میڈیا پر چلانے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد ان کا نام لینا پاکستان کے اندر پابندی ٹھہرا، ان کی جماعت کے اوپر پابندی لگی، بلکہ جماعت نے فوری طور پہ اپنا نام چینج کیا اور MQM کی جگہ پہ MQM پاکستان کے نام سے وہ جماعت رجسٹرڈ ہوئی۔ اسی طرح اور دیگر جماعتیں ہیں، کسی دور میں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہان کے خلاف جو معاملات ہوئے تو پھر انہوں نے بھی اس کو چینج کیا، پہلے جماعت کا نام اور تھا۔ اسی طرح اب بھی کوئی جماعت، کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ سیکشن اپلائی ہوگی اور اس کی تمام یہ آزادیاں جو ہیں وہ چھن جائیں گی۔ اس لیے پاکستان کی سالمیت کیوں چھن جائیں گی؟ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا اقتدار اعلیٰ، پاکستان کی وحدانیت، یہ سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد سیکشن 123B ہے، ڈی فلنگ اور ان اتھورائزڈلی ریموونگ دا نیشنل فلیگ آف پاکستان فرام گورنمنٹ بلڈنگ۔ پاکستان کی بلڈنگ کے اوپر سے، پاکستان کی سرکاری عمارات سے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کر کے اس کو اتار دیا جانا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ناظرین اس کے لیے whoever deliberately defills or puts on fire the national flag of Pakistan or unauthorizedly removes it from any building, premises, vehicle or other property of government shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both۔ ناظرین توجہ فرمائیے گا یہاں پر کہ پاکستان کے قومی پرچم کو اگر کوئی شخص اس کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کو جلاتا ہے، اس کو گراتا ہے، پاکستان کی سرکاری رہائش گاہوں سے، گاڑیوں سے، جہاں جہاں پہ بھی قانونی طور پر الاؤ ہے، وہ جھنڈا لگا ہوا ہے، اس کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کو جلاتا ہے، گراتا ہے، اتار دیتا ہے، تو ناظرین اس کے لیے 3 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا رکھی گئی ہے۔ ناظرین ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، 14 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہوئے پاکستان کی پرچم پر مبنی ہوئی جھنڈیوں کو جس طرح سے ہم بے حرمتی کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہم سیکشن 123B کے مرتکب قرار پا رہے ہوتے ہیں، ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے آئندہ سے ان کی عزت کرنی ہے۔ جو قومیں اپنے فلیگ کی عزت نہیں کرتی، جو قومیں اپنے پرچم کی عزت نہیں کرتی، ہم صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اتنا کہہ دینے سے نہیں، دل سے، ایمان سے ہم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ آپ لوگ گواہ ہیں کہ جب جنگیں ہوا کرتی ہیں تو ایک سفید رنگ کا پرچم جب لہرا دیا جاتا ہے کسی ایک پارٹی کی طرف سے، تو دوسرا فریق جنگ روک دیتا ہے کہ یہ تو امن کا پیغام دے رہا ہے۔ پرچم جو ہے وہ آپ کی پہچان ہے، آپ کے ملک کی پہچان ہے، تو ہمیں بھی اپنے پرچم کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے پرچم کو سیلیوٹ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے پرچم کو گرانے سے باز رہنا چاہیے، اور جو گرائے گا، جو جلائے گا، جو اس ملک کے پرچم کی بے حرمتی کرے گا اور زبردستی اس کی سرکاری عمارتوں سے اس کو اتار دے گا، بلکہ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں، فلیگ ایکٹ کو پڑھ لیجئے کہ پرچم کو اتارنے کا اور پرچم کو لگانے کا ایک وقت مقرر ہے، جس کی خوبصورت جھلک جو ہے وہ آپ کو واگا بارڈر پہ اور دیگر بارڈرز پہ نظر آتی ہے۔ اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک احترام ہے،
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پرچم کو ہمیں لہرانا بھی چاہیے اور عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو اتار کر سنبھال کے رکھنا بھی چاہیے. اس کی ڈی فیلنگ نہیں کرنی، اس کو جلانا نہیں، بے حرمتی نہیں کرنی، زبردستی چھینا چھپٹی نہیں کرنی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کسی جنگ میں کسی سرکاری عمارت سے پرچم کو اتار لیا جاتا ہے دوسری فریق کی طرف سے تو وہ علاقہ فتح ہونا تصور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سیکشن رکھی گئی کہ کسی شخص میں یہ ہمت نہ ہو کہ وہ ملک کے پرچم کی اس طرح سے بے حرمتی کرے. تو ناظرین اس کے بعد ہماری ہے سیکشن 124 جس کے اندر ہے assaulting president, governor etc. with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power. کسی بھی پاکستان کے صدر کو، وزیر اعظم کو، گورنر کو اگر آپ زبردستی ان کے پاورز جو قانونی پاورز ہیں ان کے استعمال سے روکیں گے تو اس کے لیے یہ سیکشن موجود ہے کہ whoever with the intention of inducing or in compelling the president of Pakistan or the governor of any province to exercise or refrain from exercise in any manner of the lawful power of the president or governor, assault or wrongfully restrains or attempt to wrongfully restrain or overawe by means of criminal force or the show of criminal force or attempts so to overawe the president, governor shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. پاکستان کے کسی پریزیڈنٹ کو یا پاکستان کے کسی صوبے کے گورنر کو اگر کوئی شخص زبردستی غیر قانونی طور پر طاقت کے ذریعے اس کے سرکاری منصبی فرائض منصبی انجام دینے سے روکتا ہے تو اس کے لیے 7 سال تک کی سزا اور ساتھ میں جرمانے کی سزا رکھی گئی ہے. تو ناظرین آج کے اس ٹاپک میں ہم نے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کیے گئے جرائم اور ان کے حوالے سے جو سزائیں ہیں وہ ہم نے پڑھی. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیڈیشن، بغاوت، اس کے اوپر بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سید افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. دعا وطن عزیز کے لیے اور سیلوٹ پاکستان کے پرچم کو. پاکستان زندہ باد.